बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशान वसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं सीमी ज़ब्बार। और आजकल जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मानीउल अखबार, जो कि जिसके मौलिफ़ हैं शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमा। और हम रीडिंग के पार्ट नंबर 9 पे आ गए हैं और हम बाब नंबर 27 पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर कि जिसकी हेडिंग है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नामों के मानी। आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा है कि हमसे बयान किया अबुल हसन मोहम्मद बिन अली बिन शाह शीन अलिफ ऐन नहीं, सॉरी ऐन नहीं, हमज़ा है, शीन अलिफ हमज़ा ने मरवरूद में, किताब का नाम होगा ये, मरवरूद में मीम रे वाव अलिफ लाम रे रा जो है उस पर तशदीद है। और लिखा है उसमें, उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू बकर मोहम्मद इब्न जाफ़र बिन अहमद बगदादी ने आमद में, आमद नाम है यहाँ पे, आमद में उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मेरे वालिद ने, उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन सख्त ने, सीन खे ते सख्त ने, उन्होंने कहा कि हमें ख़बर दी मोहम्मद बिन असवद वर्राक ने, और उन्होंने अयूब बिन सुलेमान से, उन्होंने अबू बख्तरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन हमीद से, और उन्होंने मोहम्मद बिन मीम नून काफ दाल मनकद से, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से सुना। और उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से लोगों में सबसे ज़्यादा मुशाबे हूँ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों में मुझसे खलकत और अखलाक के एतबार से सबसे ज़्यादा मुशाबे हैं। अल्लाह ने अपने अर्श के ऊपर से मुझे 10 नामों से मौसूम किया है। अल्लाह ने मेरी सिफत बयान की है और मेरे बारे में हर उस रसूल को ज़बानी बिशारत दी है कि जिसको उसकी कौम की जानिब मबूस किया गया उसने मेरा नाम रखा और मेरे नाम को तौरात में नशर किया और अहले तौरात और अहले इंजील के दरमियान मेरे ज़िक्र को आश्कार कर दिया। मुझे अपने कलाम की तालीम दी और अपने आसमान में बुलंद किया और मेरे लिए अपने नामों में से एक नाम को निकाला, तो उसने मुझे मोहम्मद से मौसूम किया जबकि वो महमूद है, और मुझे मेरी उम्मत के बेहतरीन ज़माने में भेजा और मेरे नाम को तौरात में आहीद करार दिया। अलिफ है ये दाल, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, नाम अलिफ है ये दाल करार दिया, और तौहीद की वजह से मेरी उम्मत के जिस्मों को आग पर हराम कर दिया। और उसने इंजील में मुझे अहमद से मौसूम किया, बस मैं आसमान में महमूद हूँ और मेरी उम्मत को हामिदून है अलिफ मीम दाल वाव नून यानी कि हम्द करने वाली करार दिया। और उसने ज़बूर में मेरा नाम माह मीम अलिफ और है जीम चेहे वाला है, मेरा नाम माह करार दिया कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए से ज़मीन से बुतों की परस्तिश को महव व नाबूद कर दिया। और परवरदिगार ने कुरान में मेरा नाम मोहम्मद करार दिया कि मैं महमूद हूँ तमाम अहल क़यामत के लिए फ़ैसले के ज़माने में कि मेरे अलावा कोई शफ़ाअत करने वाला नहीं होगा। परवरदिगार ने मुझे क़यामत में हाशिर है अलिफ शीन रे हाशिर से मौसूम किया कि लोगों का हशर मेरे कदम पर होगा, और मेरा नाम मौक़िफ़ रखा, मीम वाव काफ फे इन्वर्टेड कॉमा में है ये सारे नाम, मेरा नाम मौक़िफ़ रखा है कि मैं लोगों को अल्लाह के सामने ठहराऊँगा। मेरा नाम आक़िब रखा है, ऐन अलिफ काफ बे आक़िब रखा है कि मैं नबियों के अक़बो बाद में आने वाला हूँ, कि मेरे बाद कोई रसूल नहीं है। और परवरदिगार ने मुझे रसूल रहमत, रसूल तौबा और जंग करने वालों को हमेशा की शिकस्त देने वाला करार दिया है। मेरा नाम मुक़फ़्फ़ी मीम काफ फे छोटी है, फे के ऊपर तशदीद है, मेरा नाम मुक़फ़्फ़ी है कि मैं तमाम ग्रोह अंबिया पर फ़ौक़ियत व फ़जीलत रखता हूँ। और मैं काफ ये मीम क़ीम ब्रैकेट में लिखा है, इसके मतलब कि बेऐब, मैं क़ीम कामिल और जामे हूँ। मेरे परवरदिगार ने मुझ पर एहसान किया है और मेरे हक़ में फ़रमाया है कि ए मोहम्मद तुम पर अल्लाह की सलवात हो, और यकीनन मैंने हर रसूल को उनकी अपनी हम ज़बान उम्मत की तरफ भेजा है, और मैंने तुझे अपनी मखलूक में से हर सुर्ख व स्याह की तरफ भेजा है, और मैंने तेरी इस रोब के ज़रिए से मदद की है कि जिसके ज़रिए से किसी की मैंने मदद नहीं की, और मैंने तेरे लिए गनीमत को हलाल करार दिया है जबकि तुझसे पहले किसी के लिए गनीमत को हलाल करार नहीं दिया था। और मैंने तेरे लिए और तेरी उम्मत के लिए अर्श के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना जो कि फ़ातिहतुल किताब सूरह अल-हम्द और सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा है अता किया। और मैंने तेरे लिए
اور تیرے لیے اور تیری امت کے لیے پوری کی پوری زمین کو سجدہ گاہ اور مٹی کو پاک کرنے والی چیز قرار دیا ہے، اور میں نے تجھے اور تیری امت کو تکبیر عطا کی ہے، اور میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے ایسا ملا دیا ہے کہ تیری امت میں سے کوئی بھی میرا ذکر اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کرے۔ تو سعادت مندی ہے تیرے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیری امت کے لیے۔ اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا، میم الف جیم یہ لام واو یہ ہے، ماجی لویا رضی اللہ نے، انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، انہوں نے ابو الحسن علی بن حسین رقی سے، رے قاف چھوٹی ہے، اور انہوں نے عبداللہ بن حبلہ ہے بے لام ہے سے، انہوں نے معاویہ بن عمار سے، انہوں نے حسن بن عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے اپنے جد بزرگوار حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا یہودیوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی علمی سوالات کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد، احمد، ابو القاسم، بشیر، نذیر اور دائی دال الف عین چھوٹی ہے کے اسماء سے موسوم قرار پائے ہیں۔ اس کے اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک محمد کا تعلق ہے تو بے شک میں زمین میں قابل حمد ہوں، اور احمد تو بے شک میں آسمان میں قابل حمد ہوں، اور ابو القاسم تو بے شک اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے حصوں کو تقسیم کرے گا۔ تو اولین و آخرین میں سے جس شخص نے میرا انکار کیا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، اور جنت کے حصوں کو تقسیم کرے گا تو جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میری نبوت کا اقرار کیا تو وہ جنت میں ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق دائی دال الف عین چھوٹی یہ کا ہے تو بے شک میں لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اور نذیر تو بے شک میں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، اور بشیر اس کی وجہ سے کہ بے شک میں اپنی اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ سامعین لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن یوسف بن سعید کوفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن بن علی بن فضال نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے الرضا ابو الحسن امام علی بن موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کس وجہ سے قرار پائی، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت قرار پائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ علیہ السلام مجھے کچھ بیان کرنے کا اہل پاتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یقیناً آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت کے باپ ہیں، اور علی علیہ السلام امت کے رسول صلی اللہ علیہ رسول کی منزلت رکھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یقیناً۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بے شک علی علیہ السلام جنت اور جہنم کے قاسم یعنی کہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ میں نے کہا یقیناً۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم قاسم کے باپ کہا جاتا ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور جہنم کے قاسم کے باپ ہیں۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت ویسی ہی ہے جیسی باپ کی شفقت اپنی اولاد پر ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کی امت پر شفقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہی رہی، چونکہ علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، خلیفہ اور ان کے بعد امام ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور قرضہ یا
تلف شدہ سامان کی ذمہ داری چھوڑ جائے تو وہ مجھ پر ہے اور میری جانب ہے کہ میں ان کو حقداروں تک پہنچاؤں، اور جو کوئی مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ ان کے وارثوں کے لیے ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلسلے میں ان کے باپ اور ماں سے بہتر ہو گئے کہ جو ذمہ داری ماں باپ بھی نہیں اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی، اور آپ ان کے اپنے نفسوں سے بھی ان پر اولا ہو گئے۔ اور اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس طریقے کو اسی انداز سے جاری فرمایا جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا تھا۔ اور اب یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ چوتھا پوائنٹ ہے اس حوالے سے، یعنی کہ جو ہم نے باب 27 شروع کیا ہوا ہے اس میں چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، قاف تو الف نون تو پہ تشدید ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ بن زکریہ قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا تمیم بن بہلول نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو الحسن عبدی سے، انہوں نے سلمان بن مہران سے، انہوں نے ابایا عین بے الف یہ ہے ابایا سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ سے اللہ کے قول، جو اللہ کا یہ قول سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 7 ترجمہ کہ کیا خدا نے تم کو یتیم پا کر اپنی پناہ میں نہ لے لیا، بس یہاں پہ مکمل ہو، اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فقط اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم سے موسوم کیا گیا چونکہ زمین پر اولین اور آخرین میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر نہیں، تو اللہ نے اس نعمت کو آشکار کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا تم کو یتیم نہ پایا، یعنی ایسا اکیلا کہ تمہارا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، تو خدا نے پناہ دی تمہاری جانب لوگوں کو، اور لوگوں کو تمہاری فضیلت کی ایسی پہچان کروا دی کہ انہوں نے تمہیں پہچان لیا، اور جب وجدک ضالن، خدا نے تم کو گمشدہ پایا، اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سین بے تے سبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی طرف ہے، اور سین بے تے ہی لکھا ہے، نون ہونا چاہیے، مٹا ہوا ہے، تو یہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی طرف ہے کہ جب قوم کو گمراہ گمشدہ پایا تو خدا نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے سلسلے میں ہدایت و رہنمائی فرمائی، اور جب وجد کا علن، یعنی کہ اور خدا نے تم کو تنگ دست پایا، اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے نزدیک فقیر و تنگ دست سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ملکیت میں تو کوئی مال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے غنی کر دیا، اور پھر اپنے فضل سے اس میں اور اضافہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو مستجاب قرار دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پتھر پر دعا کرتے کہ پروردگار اس کو سونا قرار دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد کو پا لیتے، اور خدا نے آپ کو ایسی جگہ سے کہ جہاں غذا ہونے کا کوئی امکان نہ ہو غذا عطا فرمائی، اور ایسی جگہ سے پانی عطا فرمایا کہ جہاں پانی ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے ایسی جگہ پر مدد فرمائی کہ جہاں کوئی مددگار نہیں پایا جاتا، کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرشتوں کی مدد سے اپنے دشمنوں پر کامیابی عطا فرمائی۔ اب 5ویں نمبر پہ لکھا ہے اسی باب میں کہ ہم سے بیان کیا حمزہ بن محمد علوی رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو العباس احمد بن محمد کوفی نے، انہوں نے علی بن حسن بن علی بن فضال سے، انہوں نے اپنے بھائی احمد سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ بن مروان سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم بنایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی کی بھی اطاعت لازم نہ قرار پائے۔ اور 6 نمبر پہ لکھا ہے اسی باب میں کہ میرے والد
نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو عبداللہ بن محمد خالد برقی سے، انہوں نے جعفر بن محمد صوفی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی الرضا امام تقی علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی سے موسوم کیا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ امی نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، جو کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے امیوں میں انہی میں سے رسول مبعوث کیا کہ جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت 2 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، جو یہاں لکھا ہے تو لکھا ہے کہ تو کیسے کوئی شخص کسی کو تعلیم دے سکتا ہے جس کو خود نہ آتا ہو؟ قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 یا فرمایا کہ 73 زبانیں پڑھ سکتے تھے اور لکھ سکتے تھے، 73 یعنی 73 لکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی فقط اس وجہ سے کہا گیا چونکہ آپ اہل مکہ میں سے تھے اور مکہ امہات القریٰ کہ جن مقامات سے آبادی کی ابتدا ہوئی میں سے ہے، اور یہ اللہ کے قول کے مطابق سورہ جو کہ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں کہ تاکہ تم ام القریٰ اور اس کے اطراف والوں کو ڈراؤ۔ تو یہاں یہ مکمل ہوا، یعنی کہ 27 باب مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 28 کہ جس کا عنوان ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ائمہ علیہ السلام کے اسماء کے معانی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے قاسم بن محمد اسبہائی نے اور انہوں نے سلمان بن داود منقری میم نون قافرے چھوٹیے سے، اور انہوں نے حفص بن غیاس حفص بن غیاس نخعی قاضی سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابلیس موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے مناجات میں مصروف تھے، تو اس وقت فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے ابلیس سے کہا کہ تو ان سے کس بات کا امیدوار ہے جبکہ وہ اس حالت میں ہیں کہ اپنے رب سے مناجات میں مصروف ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ میں ان سے اسی بات کا امیدوار ہوں کہ جس کی مجھے ان کے باپ آدم سے امید تھی کہ جب کہ وہ جنت میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں مشغول تھے۔ اس وقت پروردگار نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ نماز کو پیش نہ کرو مگر اس کے سامنے خود میری عظمت کے آگے تواضع اور انکساری رکھتا ہو اور اپنے دل میں میرے خوف کو لازم کیے ہوئے ہو اور اپنا دن میرے ذکر میں گزارتا ہو اور رات کو گناہ کرتے ہوئے نہ گزارتا ہو اور میرے دوستوں اور میرے پیاروں کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار تیرے پیاروں اور تیرے دوستوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے ہے تیری مراد تیرے پیاروں اور تیرے دوستوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ وہ تو اسی طرح ہیں اے موسیٰ، مگر یہ کہ میں نے اس سے ارادہ کیا ہے ان افراد کا کہ جن کی وجہ سے میں نے آدم اور حوا کو خلق فرمایا، اور وہ افراد کہ جن کی وجہ سے میں نے جنت اور جہنم کو خلق فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ کون لوگ ہیں اے پروردگار؟ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ محمد احمد کہ جس کے نام کو میں نے اپنے نام سے نکالا چونکہ میں محمود ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو مجھے ان کی امت میں سے قرار دے۔ پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان کی امت میں سے اس وقت ہوگے کہ جب
تم ان کی معرفت حاصل کر لو، ان کی منزلت کی معرفت حاصل کر لو اور ان کے اہل بیت کی معرفت حاصل کر لو۔ بے شک ان کی مثال اور ان کے اہل بیت کی مثال اور وہ کہ جن کو میں نے خلق کیا جنتوں میں فردوس کی طرح ہیں کہ نہ ان کے پتے خشک ہوتے ہیں اور نہ ان کا مزہ تبدیل ہوتا ہے۔ پس جو شخص ان کی معرفت حاصل کر لے اور ان کے حق کی معرفت حاصل کر لے تو میں اس کے لیے جہل کے موقع پر جیم ہے لام لکھے پر حلم و بردباری اور ظلم و تاریکی کے موقع پر نور اور روشنی قرار دوں گا، اور اس کو جواب دوں گا قبل اس کے کہ وہ مجھے پکارے اور میں اسے عطا کر دوں گا، قبل اس کے کہ وہ مجھ سے سوال کرے۔ تو یہ یہاں پہ مکمل ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ حدیث طویل ہے، میں نے اس میں سے موضوع کے مطابق ضروری حصے کو اخذ کیا ہے۔ یہاں پہ جو بھی یہ سارا ہم نے پڑھا اس کے بارے میں رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث طویل ہے لیکن میں نے اس میں سے موضوع کے مطابق ضروری حصے کو لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے مزید کے لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن علی بن حسین یا حسین سکری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن زکریا جوہری غلابی بصری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر ابن محمد بن عمارت نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے جابر بن یزید جعفی جیم این فے چھوٹیے سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے صلب میں تھا اور مجھے ان کے صلب میں ہونے کی حالت میں زمین کی طرف اتارا گیا۔ میں اپنے والد نوح علیہ السلام کے صلب میں کشتی میں سوار تھا اور میں صلب ابراہیم علیہ السلام میں تھا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور میرے والدین کبھی بھی گناہوں سے آلودہ نہیں ہوئے۔ اللہ مسلسل مجھے پاکیزہ صلبوں سے طاہر اور مطہر رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا کہ جو ہادی تھے اور ہدایت یافتہ تھے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ سے نبوت کا عہد اور اسلام کا میثاق لیا اور میری صفتوں میں سے ہر چیز کو بیان کر دیا اور توریت اور انجیل میں ذکر کو ثابت کر دیا، اور مجھے اپنے آسمان کی جانب بلند کیا اور میرے لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام کو نکالا کہ میری امت کا نام حامدون ہے، الف میم دال واو نون، حمد کرنے والے ہے، اور صاحب عرش پروردگار محمود ہے اور میں محمد ہوں۔ اور یقیناً یہ حدیث بہت سارے طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں اس باب کے بارے میں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد حسیم ہے سے یہ میم اجلی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد تمیم بن بہلول نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن فضل ہاشمی سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام موجود تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم ہے کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ خوشخبری دی، اس کی قسم ہے کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، کوئی سطح زمین پر ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ محبوب اور قابل عزت ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اپنے نام میں سے نام نکالا، پس وہ محمود ہے اور میں محمد ہوں، اور اس نے اے علی تمہارے لیے اپنے ناموں میں سے نام نکالا کہ پس وہ علی الاعلیٰ ہے اور تم علی ہو، اور اے حسن پروردگار نے تمہارے لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام نکالا کہ وہ محسن ہے اور تم حسن ہو، اور اے حسین تمہارے لیے خدا نے اپنے ناموں میں سے ایک نام نکالا کہ وہ ذوالاحسان ہے، صاحب احسان، اور تم حسین ہو، اور اے فاطمہ سلام اللہ علیہ تمہارے لیے اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام نکالا کہ وہ فاطر فعلف طویرے ہے اور تم فاطمہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میری صلح
بلا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور میری جنگ ہے ان کے لیے کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور میری محبت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے لیے محبت رکھتے ہیں، اور میرا بغض و عداوت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ میری دشمنی ہے ان کے لیے کہ جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں، میری دوستی ہے ان کے لیے کہ جو ان کو دوست رکھتے ہیں، چونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو نصر احمد بن حسین بن احمد بن عبید نیشاپوری مروانی نے نیشاپور میں، اور میں نے کسی ایک کو بھی ان سے زیادہ بڑائی والا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن مہران سراج نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن عرفہ ابدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا واو لام یہ این ولی بن جراح نے، انہوں نے محمد بن اسرائیل سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مجھے اور علی علیہ السلام کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا کہ ہم عرش کی داہنی طرف آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال قبل اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اس نور کو ان کے صلب میں قرار دیا، اور یقیناً آدم علیہ السلام نے جنت میں سکونت اختیار کی اور ہم ان کے صلب میں موجود تھے، اور جب انہوں نے ترک اولا کی خطا کا غم اٹھایا تو ہم ان کے صلب میں تھے، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے کشتی میں سواری کی اور اس وقت ہم ان کے صلب میں تھے، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور ہم ان کے صلب میں تھے۔ پس اللہ مسلسل ہم کو پاکیزہ و طاہر صلبوں سے پاکیزہ و طاہر رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عبد المطلب تک پہنچا۔ پس پروردگار نے ہم کو 2 نصف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور مجھے عبداللہ کے صلب میں قرار دیا اور علی علیہ السلام کو ابو طالب کے صلب میں قرار دیا، اور پروردگار نے مجھ میں نبوت اور برکت کو قرار دیا، اور پروردگار نے علی علیہ السلام میں فصاحت اور شجاعت و بہادری کو قرار دیا، اور ہمارے لیے اپنے ناموں میں سے 2 نام نکالے کہ پس صاحب عرش محمود ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور اللہ اعلیٰ ہے اور یہ علی علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں پانچواں پوائنٹ، لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا حسن بن محمد بن سعید ہاشمی کوفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا فراد بن فیر الف تے فراد بن ابراہیم کوفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن علی بن حسین بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن فضل بن جعفر بن علی بن ابراہیم بن سلیمان بن عبداللہ بن عباس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن ابن علی زعفرانی بصری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سہل بن بشار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو جعفر محمد بن علی تالقانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بنی ہاشم کے غلام محمد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے واقدی سے، اور انہوں نے حزیل ہے زال یہ لام حزیل سے، اور انہوں نے مکھول میم کاف ہے واو لام سے، انہوں نے طاؤوس سے، انہوں نے ابن مسعود سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کے لیے فرمایا کہ جب اللہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، اس نے آدم کو خلق فرمایا اور ان میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور ان کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور خدا نے ان کو جنت میں ٹھہرایا اور اپنی کنیز حوا سے ان کی تزویج کروائی، تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کے گوشے کو عرش کی طرف اٹھایا، یعنی کہ عرش کی طرف دیکھا تو وہاں پر 5 سطریں لکھی ہوئی تھی، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ان کو میری بارگاہ میں اپنا شفیع پائیں گے تو میں اپنے خلق کے لیے ان بزرگ ہستیوں کی شفاعت قبول کروں گا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تیرے نزدیک جو ان کی قدر و منزلت ہے اس کی قسم کہ اس کے نام کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں جو پہلا ہے تو میں محمود ہوں اور وہ محمد ہے، اور دوسرا ہے تو میں علی ہوں اور وہ علی ہے، اور جو تیسرا ہے تو میں فاطر ہوں اور وہ فاطمہ ہے، اور جو چوتھا ہے تو میں محسن ہوں اور وہ حسن ہے، اور جو پانچواں ہے تو میں صاحب احسان ہوں اور وہ حسین ہے۔ تمام کے تمام اللہ کے حمد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اور اب اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے، لیکن ہم اگر اس کو پڑھنا ابھی شروع کریں گے تو پھر میرے خیال ہے کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ پچھلی نشست میں بھی ہم نے بہت
سارا پڑھ لیا تھا. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس چھٹے پوائنٹ کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنی نشست میں پڑھتے ہیں. ساتھ ساتھ ہی آپ اگلا سوئچ آن کر لیجئے. خدا حافظ. فی امان اللہ.